बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद के साथ साथ जो टॉपिक पाकिस्तान में डिस्कस होने लगते हैं उनमें से एक टॉपिक रुयत हलाल का है। चाँद को देखने या चाँद के नज़र आने या नज़र ना आने का है। इस हवाले से एक दो साल से जो है वो बड़ी शिद्दत आ गई है इस बहस में फवाद चौधरी साहब के जो वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी बनने के बाद, क्योंकि इस हवाले से उन्होंने जो उलमाए किराम का या रुयत हलाल कमेटी का नुक्ता नज़र है उस पर बहुत ज़्यादा नक़द किया है और पाकिस्तान में जदीद तबके की तरफ से इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है उलमाए किराम को और ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि जो रुयत है चाँद की वो आज भी इंसानी आँख से होनी चाहिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फ़रमाया है कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि तुम चाँद देख के ही रोज़ा रखो और चाँद देख के ही इफ़्तार करो यानी ईद करो, और अगर चाँद नज़र ना आए तो तुम शाबान के 30 दिन मुकम्मल कर लो। इस हवाले से नाज़रीन किराम जो हमारे जावेद अहमद गामदी साहब मशहूर स्कॉलर हैं, उनकी भी राय ये है कि आज जब साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, जो रुयत का सिलसिला है उसको तर्क करके जो माहिरीन फ़ल्कियात की आरा हैं उन पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए, उन पर इन्हिसार करना चाहिए है, क्योंकि साइंस आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो आज से 100 साल के बाद की जो तारीख़ है उसके बारे में भी वाज़ेह तौर पे बता सकती है। वो अपनी जो किताब मकामात है उसमें इस तरह लिखते हैं। अब हम पूरी क़तईयत के साथ बता सकते हैं कि दुनिया के लिए चाँद की पैदाइश कब होगी, इसलिए मक्का मुकर्रमा को मरकज़ बनाकर अगर चाँद की पैदाइश के लिहाज से कमरी कैलेंडर बना दिया जाए और तमाम मजहबी त्यौहार उसी के मुताबिक मनाए जाएँ तो इसमें कोई चीज़ माने नहीं है। दीन का मंशा महीने की तायीन है। वो अगर चाँद देखने से हो सकती थी तो उसने उसे इख्तियार किया, और अब अगर किसी दूसरे ज़रिए से हो सकती है तो इस पर भी उसे कोई एतराज़ नहीं है। घड़ी ईजाद हो जाने के बाद हम अपनी नमाज़ों के लिए जिस तरह सूरज का तुलू व ग़ुरूब देखने के पाबंद नहीं रहे, इसी तरह कमरी महीनों की तायीन के लिए रुयत हलाल के पाबंद भी नहीं रहे। नाज़रीन किराम, ये आपने मौक़िफ़ समाअत फ़रमाया जावेद अहमद गामदी साहब का। ये उनकी तहरीर जो है वो 2008 की है और यही मौक़िफ़ वो अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में बयान करते रहते हैं। जो आम हमारा जदीद तबका है जो इस हवाले से जो रुयत हलाल कमेटी है उस पर नक़द करता है, उनका भी तकरीबन यही मौक़िफ़ है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गामदी साहब ने जो मौक़िफ़ पेश किया है यह हमारा जो जदीद तबका या फवाद चौधरी साहब जो मौक़िफ़ पेश करते हैं उसकी जो है वो क्या हैसियत है और उसके बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए, रुयत हलाल कमेटी का इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि आज साइंस हमें बता देती है कि चाँद की पैदाइश हो गई, तो उस ज़माने में हम रुयत के पाबंद थे। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए हम चाँद को देखने के पाबंद थे। लेकिन आज चूँकि साइंस ने तरक्की कर ली है तो जो काम रुयत करती थी वही आज साइंस और टेक्नोलॉजी कर रही है। तो जिस तरह चाँद की पैदाइश हमें जो है वो साइंस बता देती है, तो हमें चाँद को देखने की क्या ज़रूरत है, और इस तरह के झंझट में पड़ने के बजाय हम साइंस पे एतबार करें। उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि पूरे मुल्क में हम एक ईद कर सकेंगे। तो इस हवाले से बात समझने की कोशिश की जानी चाहिए है। जो मजहबी नुक्ता नज़र है उसकी जो बात है उसको समझने की कोशिश की जानी चाहिए है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि चाँद का पैदा होना, ये चाँद की पैदाइश या बर्थ ऑफ मून, ये एक अलग चीज़ है, और चाँद का नज़र आ जाना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। सबसे पहले ये समझिए कि एक चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, और वो अपनी गर्दिश 29 दिन और कम बेश 12 घंटों में मुकम्मल करता है। और ये जो वक्त है इसमें 4-5 घंटे जो है वो कमी या ज़्यादती हो सकती है। तो जब चाँद अपना सफ़र ज़मीन के गिर्द मुकम्मल करता है 29 दिनों के बाद, तो सूरज और चाँद और ज़मीन वो एक कितार में आ जाते हैं, और जब सूरज की तेज़ रोशनी
چاند پہ پڑتی ہے تو اس وجہ سے زمین سے چاند نظر نہیں آتا۔ جس طرح کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جس کی لائٹ بہت تیز ہو، اگر آپ اس کے سامنے کوئی چیز کریں تو آپ کو وہ چیز جو ہے وہ ڈارک نظر آئے گی، آپ کو وہ چیز بلیک نظر آئے گی۔ اسی طرح چاند جو ہے وہ جب سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تینوں چیزیں زمین، چاند اور سورج ایک قطار میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت سورج کی تیز روشنی پڑنے کی وجہ سے چاند ہمیں زمین سے نظر نہیں آتا، اور یہی جو وقت ہوتا ہے اس کو برتھ آف مون کہتے ہیں۔ اسی کو عربی میں محاق کہتے ہیں اور انگلش میں کنجنکشن کہتے ہیں۔ یہی جو ہے وہ چاند کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب ایک چاند اپنی پیدائش کے بعد جب تک اس کی عمر 18 گھنٹے کم از کم 18 گھنٹے نہیں ہو جاتی، وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ جب اس کی عمر 18 گھنٹے سے زیادہ ہوگی تو اس وقت وہ انسانی آنکھ کو نظر آ بھی سکتا ہے اور نظر نہیں بھی آ سکتا، دونوں طرح کے جو ہے وہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر 15 جون کو رات کے 2 بجے جو ہے وہ چاند کی پیدائش ہو، تو اگلے دن شام کو جب سورج جو ہے وہ 7 بجے اگر غروب ہوگا تو اس وقت چاند کی عمر کتنی ہوگی؟ 17 گھنٹے۔ رات 2 بجے پیدا ہوا، اگلے دن 2 بجے اس کی عمر 12 گھنٹے ہو گئی دن کو، اور شام کو جب 7 بجے تو اس کی عمر 17 گھنٹے ہو گئی۔ تو جب ایک چاند کی عمر 17 گھنٹے ہو جائے وہ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی پیدائش ہو چکی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، برتھ آف مون ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد ابھی حال کی مثال سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ 13 اپریل کی شام کو پاکستان کے کئی علاقوں میں چاند نظر آئے گا اور 14 کو پہلا روزہ ہوگا۔ ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ جو ہے وہ تصاویر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں تاکہ یہ بات بہت حد تک کلیئر ہو جائے۔ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جو چاند ہے یہ جو ہے وہ 13 کی رات کو جو ہے وہ 13 اپریل کی رات کو کی شام کو پاکستان کے کئی علاقوں میں نظر آئے گا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو چاند کی پیدائش ہے وہ 12 اپریل کو چاند کی پیدائش 12 اپریل کو صبح 5:55 پہ ہو جائے گی۔ 12 اپریل کی صبح کو یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد 5:55 پہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہوگی، اور چاند جو ہے وہ اسی شام کو 6:46 پہ غروب ہو جائے گا، اور اسی دن سورج کے غروب ہونے کا وقت تقریباً 6:30 بجے ہے، 6:30 ہے، یعنی چاند سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی تقریباً 15 منٹ جو ہے وہ فضا میں افق میں موجود رہے گا، لیکن اس کی عمر اس وقت ہوگی، چاند کی عمر چونکہ صبح 5:55 پہ پیدا ہوا اور شام کو 6:46 پہ اس کی عمر ہو جائے گی تقریباً 12 گھنٹے۔ لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ جب تک ایک چاند اس کی عمر 18 گھنٹے نہ ہو جائے وہ ویزیبل نہیں ہوتا، انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ چونکہ شام کو 5:45 بجے چاند غروب ہو جائے گا اور اس وقت اس کی عمر 12 گھنٹے سے بھی کم ہوگی، اس لیے وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں کہ چاند کی پیدائش صبح 5:55 پہ ہو چکی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ تو جب ایک چاند کی پیدائش صبح تقریباً 6 بجے ہو چکی ہے اور شام کو سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی وہ 15 منٹ فضا میں جو ہے وہ افق میں موجود رہے گا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ فواد چودھری صاحب کو اعلان کرنا چاہیے کہ کیونکہ چاند کی آج پیدائش صبح ہو چکی ہے اور اس لیے شام کو غروب آفتاب کے بعد رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور اگلے دن 13 کو پہلا روزہ ہوگا۔ فواد چودھری صاحب یہ اعلان نہیں کریں گے، فواد چودھری صاحب نے یہ اعلان نہیں کیا۔ فواد چودھری صاحب نے 14 تاریخ کو روزہ ہونے کا اعلان کیا ہے،
وہ اس لیے کیا کہ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. وہ اس لیے کیا کہ میں نے کہا کہ 12 تاریخ کو صبح 6 بجے چاند پیدا ہوگا، اور جب اگلا دن ہوگا 13 تاریخ کا تو صبح 6 بجے اس کی عمر 24 گھنٹے ہو چکی ہوگی، اور جب شام کو سورج غروب ہوگا 6:30 بجے تقریباً تو اس وقت چاند کی عمر تقریباً 36 گھنٹے ہو چکی ہوگی، اور جو ہے وہ افق میں تقریباً 1 گھنٹہ موجود رہے گا، اور انسانی آنکھ جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے. نظر آنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں، کافی حد تک امید ہے کہ چاند نظر آئے گا. لیکن یہاں پہ جو سوال ہے، جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے 13 تاریخ کا روزہ کیوں نہیں کیا، جبکہ سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ 12 تاریخ کی صبح کو چاند پیدا ہو چکا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کا سائنس بتا دیتی ہے، اگلے 100 سال کے چاندوں کا بھی سائنس بتا دیتی ہے کہ چاند نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اور غامدی صاحب نے بھی یہی کہا کہ چاند کی پیدائش ہو جاتی ہے اور سائنس ہمیں بتا دیتی ہے، تو یہاں بھی 12 تاریخ کو چاند پیدا ہو چکا ہے. سائنس بتا چکی ہے کہ صبح 6 بجے چاند پیدا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 13 کو روزہ رکھنا چاہیے. آپ کے اوپینین کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے 13 کو. لیکن اگر ہم 13 کو روزہ رکھتے ہیں تو جو پچھلا مہینہ ہے شعبان کا وہ 28 دن کا ہو جاتا ہے. تو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ محض چاند کی پیدائش کافی نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے ہے. رویت حلال کمیٹی 13 کی شام کو بیٹھے گی، اور وہ جو ہے وہ مختلف علاقوں سے، پورے پاکستان سے شہادتیں موصول کرے گی. اگر 13 کی شام کو ان کو شہادتیں مل جاتی ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے، کہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھ لیا ہے، اگر کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے اور رویت حلال کمیٹی ان کی گواہی کو قبول کرتی ہے، تو اس کے بعد 14 کو پہلا روزہ ہوگا. لیکن اگر اس شام کو کوئی گواہی نہیں ملتی، وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو اتنے گھنٹے کا چاند ہے اس کے نظر آنے کے بھی امکانات ہیں اور اس کے نظر نہ آنے کے بھی امکانات ہیں. تو محض چاند کی پیدائش کافی نہیں ہے. جو لوگ برتھ آف مون کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح غامدی صاحب نے بات کی کہ پوری قطعیت کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے چاند کی پیدائش کب ہوگی، تو بھائی چاند کی پیدائش کافی نہیں ہے، اس کا قابل رویت ہونا ضروری ہے. سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو ہے وہ 13 کی رات کو، 13 کی شام کو وہ نظر آئے گا. 12 کی شام کو نظر نہیں آئے گا. نظر نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ رویت وہ میٹر کرتی ہے. رویت کو سائیڈ پہ کر کے صرف برتھ آف مون کی وجہ سے آپ ایک رمضان کے شروع ہونے کا جو ہے وہ یقینی طور پہ اعلان نہیں کر سکتے. اور سائنس اس حوالے سے ایک جو ہے وہ یقینی بات نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک امکان کی بات کرتی ہے. تو انسانی آنکھ کا چاند کو دیکھ لینا یہ ایک یقینی بات ہے، اور اس یقینی بات کو ایک ظنی بات جو کہ سائنس کی طرف سے آتی ہے، ایک یقینی بات کو ظنی بات کی وجہ سے جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اس حوالے سے جو رویت حلال کمیٹی کا موقف ہے، اسلام کا موقف ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک الزامات کا طوفان کھڑا کر دیں. علماء کرام جو مرکزی رویت حلال کمیٹی میں، صوبائی کمیٹیوں میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان پر کوئی بات کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہماری تحقیق مکمل ہونی چاہیے، ہماری ریسرچ مکمل ہونی چاہیے ہے. اسلام اور جو احادیث مبارکہ میں اور شروحات حدیث میں علماء اسلام نے جو باتیں اس حوالے سے نقل کی ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو ماہرین فلکیات ہیں اور اس حوالے سے سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اس جو ہے وہ پیرائے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کیا ایک ملک میں ایک سے زیادہ عیدیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، یا جو مکہ مکرمہ ہے اس کو مرکز بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.